अस्सलामुअलैकुम। वॉट वाइज की जानिब से ब्रेकर से मुतल्लिक एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज हम जिस ब्रेकर की बात करने जा रहे हैं ये कोई आम ब्रेकर नहीं है, ये बहुत ख़ास ब्रेकर है। इसलिए तजवीज़ दी जाती है कि इस ब्रेकर को ज़रूर लगाएं अगर अभी तक आपने अपने दुकान या अपने मकान में इसको नहीं लगाया हुआ तो। इसको क्यों लगाएं? इसको इस वजह से लगाएं कि ये जान बचाता है। ये कैसे जान बचाता है? इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर कोई एक वायर जा रही है और वो वायर जो है उसकी इंसुलेशन सही नहीं है, यानी कि वो तार नंगी हो रही है किसी वजह से, और गलती से किसी बंदे का उस तार पर हाथ लग जाता है तो उसको शॉक लगने का डर होता है। लेकिन अगर ये ब्रेकर लगा हुआ होगा तो जैसे ही उस बंदे का हाथ उस पर टच होगा फौरी तौर पर ये ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा और बहुत उम्मीद है कि उस शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर हमारे घर में कोई ऐसी मशीन है, कोई वॉशिंग मशीन है फ़र्ज़ किया, या कोई मोटर है जिसकी जो केसिंग है, बॉडी यानी कि उसकी, वो लोहे की बनी हुई है या किसी और मेटल की बनी हुई है जो कि कंडक्टर मेटल है, तो यकीनी तौर पर हमने घर में अर्थिंग इंस्टॉल की हुई होगी और उसकी बॉडी को हमने अर्थ किया हुआ होगा। तो अगर इस बॉडी के साथ अगर फेज़ वायर टच होता है तो जैसे ही ये टच होगा उसी वक्त ये वाला ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि अर्थिंग नहायत ज़रूरी है। तो यानी कि उस बॉडी के ऊपर किसी का हाथ अभी लगा नहीं है, जैसे ही उसके अंदर ख़राबी आई, कौन सी वाली ख़राबी, उस बॉडी के साथ फेज़ ने टच किया तो फौरी तौर पर ये ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। तो ये यकीनी तौर पर आप समझ गए होंगे ये तो बड़े काम का ब्रेकर है। तो आम ब्रेकर और इस ब्रेकर में क्या फ़र्क है? देखिए, आम ब्रेकर जो होता है वो MCB होता है, मिनीचर सर्किट ब्रेकर, और ये वाला सर्किट होता है रेजिडुअल करंट डिवाइस या रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो ये लफ्ज़ जो हमने रेजिडुअल बोल रहे हैं बार बार, इसको आपने ज़हन में रखना है, इसका क्या मतलब है। तो आइए हम देखते हैं कि ये रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या जादू है जिसकी वजह से ये हमारी जान बचाता है। और इस मज़ीद हम ये आपको बताना चाहेंगे कि इसको लगाने के लिए क्या एहतियातें ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो फ़र्क जान लेते हैं। जो हमारे पास आम MCB होता है और जो हमारे पास RCCB या RCD होता है, उसमें बुनियादी फ़र्क ये होता है कि MCB हमारी वायरिंग, हमारी डिवाइसेस को बचाने के लिए होता है, जबकि RCD या RCCB जो होता है ये हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए होता है। तो आइए देखते हैं कि मज़ीद इनमें क्या क्या फ़र्क हैं। देखिए, ये हम बात कर चुके हैं कि जो ये वाला ब्रेकर है, जो आम ब्रेकर है, MCB होता है, मिनीचर सर्किट ब्रेकर होता है, ये अप्लाइंसेस और सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए होता है, जबकि ये ह्यूमन लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये क्या करता है? ये शॉर्ट सर्किट को डिटेक्ट करता है, जबकि ये लीकेज एंड इम्बैलेंस को डिटेक्ट करता है। ये हमने क्या बात कही? हमने थोड़ी देर पहले बात कही थी कि एक लफ्ज़ को याद रखें जो कि है रेजिडुअल। तो रेजिडुअल का क्या मतलब होता है? रेजिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ, यानी कि जो दो चीज़ों में से अगर हम फ़र्क निकालें तो उसके बाद जो चीज़ बची हुई होती है उसको रेजिडुअल कहते हैं। तो ये इम्बैलेंस और लीकेज से क्या मुराद है, इसको भी हम अगली स्लाइड में देखते हैं। पहले इसके ख़वास को अच्छी तरह से देख लेते हैं। इसकी जो रेटिंग होती है वो आमतौर पर हमें 6 एम्पेयर और या इससे भी कम के ब्रेकर मिल जाते हैं, और आमतौर पर हमें 63 एम्पेयर तक के मिलते हैं। इससे बड़े ब्रेकर भी मिल जाते हैं, 63 एम्पेयर से भी बड़े की भी ब्रेकर मिल जाते हैं। लेकिन आमतौर पर जो घर में इस्तेमाल होते हैं वो 6 से 63 एम्पेयर तक के ही ब्रेकर आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। जबकि इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी जो रेटिंग होती है वो 30 मिली एम्पेयर कह के हम लेते हैं, यानी कि हम कहते हैं हमें जो RCD चाहिए वो 30 मिली एम्पेयर का चाहिए। यकीनी तौर पर आप सोच रहे होंगे कि 30 मिली एम्पेयर पर तो कोई डिवाइस नहीं मिलती, तो क्या ये 30 मिली एम्पेयर पर ये ट्रिप कर जाएगा? इस तरह तो ये हर वक्त ट्रिप करता रहेगा। तो ऐसा नहीं है, ये बेसिकली उसका रेजिडुअल करंट है, यानी कि जो फ़र्क होगा आने वाली करंट और जाने वाली करंट में, उसमें अगर फ़र्क जो है वो 30 मिली एम्पेयर हो गया तो ये फौरी तौर पर ट्रिप कर जाएगा। ये क्या बात है, ये अभी हम तफसील से देखते हैं। अब इसके अंदर जो इसकी ट्रिपिंग का चीज़ होती है वो दो तरह से होती है। जो इसका रिस्पांस टाइम होता है, एक थर्मल का अलग होता है और मैग्नेटिक का अलग होता है। ये क्या बात है? ये बात दरअसल हम पिछली वीडियो में तफसील से कर चुके हैं। अभी हम इसको थोड़ी सी वजाहत कर देते हैं कि देखें, अगर फ़र्ज़ करते हैं कि ये वाला जो MCB है वो 10 एम्पेयर का है, तो जैसे ही 10 या 3 एम्पेयर हो जाते हैं, 10 या 4 हो जाते हैं, तो ये ब्रेकर फौरी तौर पर ट्रिप नहीं करेगा, बल्कि थोड़ी देर 10.3 एम्पेयर जो हैं वो इसमें से गुजरते रहेंगे, उसके बाद ये गर्म होकर ट्रिप हो जाएगा। लेकिन दूसरी सूरत में देखते हैं कि अगर किसी वजह से कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और शॉर्ट सर्किट होने के नतीजे में क्या होगा कि करंट बहुत ज़्यादा चलेगा, मिसाल के तौर पर 100 एम्पेयर चलेगा, तो 10 एम्पेयर का जो ब्रेकर होगा वो फौरी तौर पर ट्रिप कर जाएगा। तो ये वो चीज़ है जो कि इसकी मैग्नेटिक ट्रिपिंग कहलाती है। तो बहरहाल इसका जो रिस्पांस टाइम होता है वो मैग्नेटिक ट्रिपिंग में थोड़ा तेज़ होता है, और बल्कि काफ़ी तेज़ होता है, और थर्मल ट्रिपिंग के सूरत में ये जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है। ये वाला जो ब्रेकर है ये हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देता है, लेकिन ये शॉक प्रोटेक्शन नहीं देता। यानी कि अगर कोई बंदा इसको लाइव वायर पे हाथ लगा बैठे
تو بہت زیادہ چانسز یہی ہیں، بلکہ یہی ہے کہ یہ اس کے لیے پروٹیکشن نہیں دے گا اور اس بندے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو پروٹیکشن ہے یہ ہیومن لائف کو پروٹیکٹ نہیں کرتا، اس صورت میں نہیں کرتا، ڈائریکٹ شاک سے پروٹیکٹ نہیں کرتا، لیکن آگ وغیرہ لگنے سے تو یقینی طور پر یہ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ یہ سرکٹ سیفٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ فیز اور نیوٹرل دونوں تاریں اس میں لگائی جاتی ہیں، اور یہ دونوں کے لیے الگ الگ پول میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ 2 پول لگائے جاتے ہیں فیز اور نیوٹرل کے لیے۔ بعض اوقات یہ سنگل پول والے صرف فیز میں بھی لگا لیے جاتے ہیں، اس بارے میں ہم پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ ہمارے پاس جو MCB ہے وہ جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کی سب سے جو بڑی اس کی خاصیت ہے وہ یہ کہ یہ شاک کے لیے ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے یہ اوور لوڈ کی پروٹیکشن مہیا نہیں کرتا۔ تو پھر کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ آپ کو یہ دونوں لگانے پڑیں گے۔ ہاں، ایک اور ڈیوائس ہوتی ہے جس کو RCCBO کہتے ہیں، جس کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں، وہ ابھی ہم نے یہاں پر نہیں دکھائی۔ اس کے اندر وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کو ہیومن لائف کی پروٹیکشن بھی دیتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر یہ سینسٹیوٹی والی بات بھی ہوتی ہے، ریزیڈول کرنٹ پروٹیکشن والی، اور اوور لوڈ پروٹیکشن بھی ہوتی ہے۔ تو آئیے تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ دراصل یہ جو ہمارا RCCB ہے یہ ہوتا کیا ہے، کام کیسے کرتا ہے۔ تو اس سرکٹ کو ذرا غور سے دیکھیے۔ ہم نے یہاں پر یہ دکھایا ہے کہ یہ ایک لائیو وائر ہے اور یہ نیوٹرل وائر ہے، اس کے آگے ہماری یہ ڈیوائس لگی ہوئی ہے اور اس کے آگے ہمارا لوڈ لگا ہوا ہے۔ اس ڈیوائس میں کیا ہوتا ہے کہ لائیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت یہ سوئچ کلوز ہوتا ہے تو یہاں سے لائیو آتا ہے اور اس کوائل میں سے گزرتا ہے، اس انڈکٹر میں سے گزرنے کے بعد یہ آگے جاتا ہے۔ یہ والا سوئچ فی الحال بند ہے اور عام طور پر بند ہی رہتا ہے، یہ پش سوئچ ہے، اور کرنٹ یہاں سے آئے گا اور ہمارے لوڈ میں سے ہوتا ہوا ادھر سے آتے ہوئے ہماری اس کوائل میں سے ہوتا ہوا واپس جائے گا۔ اب نارمل حالت میں جب ہمارا لوڈ بالکل صحیح کام کر رہا ہے، کسی بندے نے لائیو وائر کو ہاتھ نہیں لگایا، ہمارا لائیو وائر جو ہے وہ کسی میٹل کیس جو کہ ارتھ ہوئی ہوئی ہے اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہوا۔ دیکھیں یہ ارتھ ہم نے کیا بتائی ہے، ارتھ ہم نے ہم جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ ارتھ آپ کے گھر میں ہونا نہایت ضروری ہے، اور آپ کے پاس جتنے ایکسپوزڈ میٹل باڈی پارٹس ہیں ان کو ارتھ کے ساتھ جڑا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا جیسے ہی کوئی فیز وائر اس کے ساتھ لگے گا تو کیا ہوگا کہ کرنٹ جو ہے اس کا راستہ نارمل یہ والا راستہ نہیں رہے گا، بلکہ اس کا راستہ بن جائے گا اس لوڈ کی باڈی میں سے ہوتا ہوا، میٹل کیس میں سے ہوتا ہوا ارتھ کی طرف جانے والا۔ تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ دیکھیں جس وقت تک سرکٹ نارمل تھا، یعنی کہ کرنٹ ادھر سے آ رہا تھا اور نیوٹرل کی طرف واپس جا رہا تھا، اس وقت جو اس کوائل میں سے کرنٹ چل رہا تھا اور اس کوائل میں سے کرنٹ چل رہا تھا وہ بالکل برابر تھے، اور ان کی وجہ سے جو میگنیٹک فیلڈ اس کور میں پیدا ہو رہا تھا وہ زیرو تھا، کیونکہ یہ کرنٹ ادھر جا رہا تھا اور یہ کرنٹ اس الٹی سمت میں جا رہا تھا۔ تو میگنیٹک فیلڈ، ریزلٹنٹ میگنیٹک فیلڈ جو دونوں کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہونے کی وجہ سے زیرو ہو رہا تھا۔ لیکن اگر جو کرنٹ ہے وہ کچھ اس میں سے لیک ہو کے کہیں اور راستے میں ارتھ کے راستے چلا جائے تو جو ادھر سے کرنٹ چل رہا ہے وہ بڑھ جائے گا، اور جو نیوٹرل میں سے کرنٹ چل رہا ہے یعنی کہ اس کوائل میں سے چل رہا ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہاں پر جو میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوگا اس کے ساتھ ہم نے ایک اور کوائل لگائی ہوئی ہے، یہ انرجائز ہو جائے گی، اور اس کوائل میں سے وولٹیج انڈیوس ہونے کی وجہ سے، انرجائز ہونے کی وجہ سے یہ والا جو پلنجر ہے یہ اس کو اوپر پل کرے گا اور ہمارا سرکٹ اوپن ہو جائے گا، جیسا ابھی ہم نے اوپن دکھایا ہے۔ تو ہمارا کرنٹ جو ہے یہاں سے گزرنا بند ہو جائے گا، یعنی کہ ہمارا بریکر ٹرپ کر جائے گا۔ تو یہ تھی اصل وہ خاص بات جس وجہ سے یہ ہمیں ہماری زندگی کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے۔ آپ مثال لیں کہ ہم زمین پر کھڑے ہوئے ہیں، زمین پر کھڑے ہونے سے یہ مراد ہے کہ ہمارے پاؤں ارتھ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ہمارا ہاتھ خدا نخواستہ فیز وائر کے ساتھ لگتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو انسانی جسم ہوتا ہے اگر وہ خشک ہو تو اس کی ریزسٹنس کافی زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ تقریباً ہو سکتا ہے کہ 1000 کلو اوم کے آس پاس ہو یا 500 کلو اوم کے آس پاس ہو۔ تو اگر یعنی کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس وقت آپ کتنے گیلے ہیں یا آپ نے کون سی جگہ سے وائر کو ٹچ کر لیا ہے، اپنے ہاتھ سے کیا ہے۔ اکثر ٹیکنیشین زبان سے چھیل رہے ہوتے ہیں، تو خدا نخواستہ کسی نے زبان سے کر لیا ہے یا کسی زخم کے اوپر آ گیا ہے تو ریزسٹنس ڈفرینٹ ہو جائے گی۔ تو جو انسانی جسم میں سے کرنٹ گزرتا ہے تو وہ بہت کم ہوتا ہے، یعنی کہ کم ہونے سے یہ مراد ہے کہ چونکہ انسان کی ریزسٹنس اچھی خاصی ہے تو کرنٹ بھی کم اس میں سے گزرے گا۔ لیکن اگر انسانی جسم میں 70 ملی ایمپیئر کرنٹ گزر جائے تو اس کی موت واقع ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ڈیوائس ہوتی ہے یہ 30 ملی ایمپیئر کی بھی ملتی ہے اور اس سے کم کی بھی مل جاتی ہیں۔ تو اگر 30 ملی ایمپیئر گزرنے سے پہلے یہ سرکٹ بریک ہو جائے یا تھوڑی ہی دیر کے لیے 30 ملی ایمپیئر گزرا تھا اور یہ سرکٹ بریک ہو گیا ہے تو کیا ہوگا؟ انسانی یعنی کہ 30 ملی ایمپیئر جو تھا وہ انسانی جسم میں سے گزر کر ارتھ میں چلا گیا، اور ان دونوں میں سے 30 ملی ایمپیئر کا کیا آ گیا؟ فرق آ گیا۔ تو ریزیڈیول کرنٹ کیا ہو گیا؟
وہ ہو گیا 30 ملی ایمپیئر. تو 30 ملی ایمپیئر جو بچا ہوا کرنٹ ہے، ریزیڈول کا مطلب بچا ہوا، اس کی وجہ سے یہ کوائل انرجائز ہوئی اور سرکٹ ٹرپ کر گیا اور انسانی جان بچ گئی. تو یہ تھا آر سی ڈی کا ورکنگ پرنسپل. یہاں پر ہم نے ایک بہت اہم بات لکھی ہے کہ جو آر سی ڈی ڈیوائس ہم نے بتائی ہے یہ ہر صورت میں استعمال نہیں کرنی. یہ کب استعمال کرنی ہے؟ جب آپ کے پاس جو ارتھنگ سسٹم ہے وہ یا تو ٹی ٹی ہو یا ٹی این ایس ہو یا ٹی این سی ایس ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ دراصل ارتھنگ جو ہمیں کمپنیاں ہمیں گھر میں بجلی پرووائڈ کرتی ہیں، ہمارے پاکستان میں کراچی میں اسپیشلی جو کہ الیکٹرک دیتی ہے یا واپڈا دیتا ہے، وہ گھروں میں فیز اور نیوٹرل دیتے ہیں، ارتھ تو دیتے نہیں ہیں. تو ارتھ کہاں سے آتا ہے؟ ارتھ ہم لوگ خود کھڈا کھود کے زمین میں سے لیتے ہیں. تو یہ والا سسٹم ٹی ٹی سسٹم کراتا ہے، جس میں جو سورس والی سائٹ ہے، یعنی کہ جو کمپنی ہے یا جو ٹرانسفارمر کہہ لیں، اس کا ارتھ اور ہمارے گھر کا ارتھ جو ہوتا ہے یہ سیپریٹ ہوتے ہیں. تو ایسے سسٹم کے اندر جو آر سی ڈی ہے اس کو آپ نے ضرور لگانا ہے، اس کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، تاکہ آپ کو آپ کی ہیومن لائف کو ایک ایکسٹرا پروٹیکشن ملے. اب دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو کمپنی ہے نا، وہ جو ارتھ ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے، اور ارتھ اور نیوٹرل جو ہیں وہ سیپریٹ ہیں اور آخر تک سیپریٹ چل رہے ہیں. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں جو ارتھ اور نیوٹرل ہوتے ہیں وہ شروع میں کمبائن ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں آ کر سیپریٹ ہو جاتے ہیں. تو ان دونوں صورتوں میں، یعنی کہ آپ کے پاس ٹی ٹی ہو، ٹی این ایس ہو، ٹی این سی ایس ہو، ہمیں آر سی ڈی لگانا چاہیے. اس صورت میں تو مینڈیٹری ہے اور اس صورت میں بھی ریکمینڈڈ ہے. لیکن ایک صورت ایسی بھی ہے جس میں آر سی ڈی لازماً نہیں لگانا چاہیے. یہ صورت ہے کہ اگر جو ارتھنگ سسٹم ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہمارے گھر میں جو ارتھ اور نیوٹرل آ رہا ہے وہ کمبائنڈ ہے اور کمبائنڈ ہی چل رہا ہے گھر میں، تو یہ والا جو ڈیوائس ہے یہ نہیں لگانی چاہیے. ٹی این سی صورت میں، اس سسٹم کی صورت میں آر سی ڈی لگائیں گے تو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. تو مختصراً بات یہ ہے کہ کنجوسی نہیں کرنی. اگر ہمارے گھروں میں یہ والا سسٹم جیسا کہ پاکستان میں عام طور پر یہی والا سسٹم یوز ہو رہا ہے، کہیں کہیں مختلف سوسائٹیز میں مختلف جگہوں پر یہ والے سسٹمز بھی یوز ہو رہے ہیں، تو بہرحال ان دونوں سسٹمز کی موجودگی میں ہمیں آر سی ڈی یا آر سی سی بی ڈیوائس ضرور لگانی ہے اور کنجوسی نہیں کرنی. دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ارتھنگ نہیں ہوئی پراپر ارتھنگ نہیں ہوئی، یا آپ کے گھر میں جو آپ کے پاس اپلائنسز ہیں جن کی جو کیسز ہیں وہ میٹالک ہیں اور وہ ارتھ کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، تو یہ ڈیوائس لگانے کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلی بات، گھر میں پراپر ارتھنگ ضرور لگوائیں. اگر آپ کے گھر نیا گھر بنا رہے ہیں تو پھر تو بہت آسان ہے، اور شروع سے اس بات کا خیال رکھیں کہ ارتھنگ ضروری ہے. اور اگر آپ کا گھر پہلے سے ہے تو اس میں ارتھنگ ضرور انسٹال کروائیں، اور اگر ارتھنگ ہوئی ہے تو ضرور آپ آر سی ڈی، آر سی سی بی یا آر سی سی بی او ضرور لگائیں. یہ جو ہے یہ انسانی جان بچاتی ہیں اور نہایت ضروری ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اگر کسی بات کی وضاحت درکار ہے یا آپ ہماری کسی بات کی کریکشن کرنا چاہتے ہیں تو بھی ویڈیو میں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. شکریہ.